बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वकन सईन या फताहु या अलीम। तो हम सनात खमसा के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मादे क्यास के अतबार से जो क्यास की 5 किस्में बनती हैं, क्यास बुरहानी, क्यास जदली, क्यास खिताबी, क्यास शेरी और क्यास सफसती के बारे में। क्यास बुरहानी, क्यास खिताबी और क्यास जदली के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम क्यास शेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, क्यास शेरी उसे कहते हैं कि वो क्यास है जो मरकब होता है ख्याली बातों से। वो क्यास है जो मरकब होता है ख्याली बातों से, गौर तलब बातों से, उसे क्या कहा जाता है? क्यास शेरी कहा जाता है। अब याद रखो, ये जो क्यास शेरी है इसको अमूमन शोरा अपने अशआर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और मंतिकी हज़रात अपने मुकदमों के अंदर, क्यासात के अंदर और कज़ियों के अंदर क्यास शेरी को इस्तेमाल करते हैं। तो क्यास शेरी उसे कहते हैं कि वो क्यास है जो मरकब होता है ख्याली बातों से, चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, चाहे वो मुमकिन हो या नामुमकिन हो, चाहे वो खुश दिल हो या तंग दिल हो, यानी दिल को खुश करने वाली हो या दिल को तंग करने वाली हो, ये सारी क्या होती हैं? ख्याली बातें होती हैं। तो वो क्यास जो मरकब होता है ख्याली बातों से, उसे क्या कहा जाता है? क्यास शेरी कहा जाता है। अब आपके ज़हन में इश्काल पैदा होगा कि क्यास शेरी उसे कहते हैं कि वो क्यास है जो मरकब होता है ख्याली बातों में। इसके अंदर सच्ची बातें भी होती है, झूठी बातें भी होती है, मुमकिन बातें भी होती हैं और नामुमकिन बातें होती हैं। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? फिर इसका हमें मकसद और फ़ायदा क्या होगा? तो याद रखिए, जो क्यास शेरी है इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि क्यास शेरी को अमूमन शोरा अपने अशआर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और मंतिकी हज़रात अपने मुकदमात के अंदर, क्यासात के अंदर, कज़ियों के अंदर इसको कसरत से क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, जो क्यास शेरी है इसको जो शोरा है अपने अशआर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और जो मंतिकी हज़रात है वो अपने मुकदमात के अंदर, क्यासात के अंदर और कज़ियों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। जब क्यास शेरी को अशआर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो तब भी इसकी अलग शर्तें हैं, और जब क्यास शेरी को मुकदमात के अंदर, क्यासात के अंदर और कज़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तब की इसकी भी क्या है? अलग शर्तें हैं। तो याद रखिए, जब क्यास शेरी को अशआर के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए शर्त यह है कि उसका वज़न भी दुरुस्त होनी चाहिए और उसकी लुग़त यानी अरबी ग्रामर भी क्या होनी चाहिए? दुरुस्त होनी चाहिए। जब क्यास शेरी को किसके अंदर इस्तेमाल किया जाए? क्यास शेरी को अशआर के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त उसकी लुग़त भी दुरुस्त होनी चाहिए और उस वक्त उसकी अरबी ग्रामर यानी वज़न, अरबी ग्रामर भी और वज़न भी दुरुस्त होना चाहिए। अशआर का क्या होता है? एक वज़न होता है, तो वज़न भी क्या होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए। और अगर क्यास शेरी को मुकदमात के अंदर, कज़ियों के अंदर और क्यासात के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त शर्त यह है कि उसका क्या हो? अरबी ग्रामर, लुग़त दुरुस्त होनी चाहिए, वज़न दुरुस्त हो या ना हो। तो जब क्यास शेरी को अशआर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो उस वक्त अरबी ग्रामर भी दुरुस्त हो और वज़न भी दुरुस्त हो। लेकिन जब इसको किसके अंदर? मुकदमात के अंदर, क्यास शेरी को मुकदमात के अंदर, क्यासात के अंदर, कज़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तब क्या होना चाहिए? सिर्फ लुग़त यानी अरबी ग्रामर क्या होनी चाहिए? दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसके अंदर इस्तिआरात और तशबीहात भी इस्तेमाल की जाएँ। इस्तिआरात और तशबीहात भी क्या की जाए? इस्तेमाल की जाएँ। तशबीहात किसे कहते हैं? याद रखिए, तशबीह कहते हैं कि जिसके अंदर मुशब्बा और मुशब्बा भी और हरफ तशबीह लफ्ज़ों के अंदर ज़िक्र, उसे तशबीह कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ज़ैद शेर की तरह है। ज़ैद किसी की तरह है? शेर की तरह है। तो देखो यहाँ पर ज़ैद जो है वो मुशब्बा है और शेर मुशब्बा भी है और काफ क्या है? हरफ तशबीह है। की क्या है? हरफ तशबीह है, तो इसे तशबीह कहा जाता है। और एक होता है इस्तिआरा। इस्तिआरा के अंदर भी हरफ तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा भी होते हैं, लेकिन वो दिल के अंदर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैंने एक शेर को देखा जो तीर चला रहा था। मैंने शेर को तीर चलाते हुए देखा। अब शेर तो तीर नहीं चला सकता, यानी मेरी मुराद ये है कि मैंने एक शख्स को देखा जो क्या था? बहादुर था और क्या कर रहा था? तीर चला रहा था। तो यहाँ पर मैंने कहा मैंने एक शेर को तीर चलाते देखा। अब ना यहाँ पर मुशब्बा है, ना मुशब्बा भी है और ना काफ हरफ तशबीह है। लफ्ज़ों के अंदर नहीं है लेकिन दिल के अंदर मौजूद है कि मेरी मुराद यही है कि मैंने एक शेर को तीर चलाते देखा, यानी मैंने एक बहादुर शख्स को कि क्या किया? तीर चलाते देखा। शेर तो तीर चला ही नहीं सकता। तो तशबीहात और इस्तिआरात भी क्या होने चाहिए? इस्तेमाल होने चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि अवलियात सादका इसमें ना हो। अवलियात सादका किसे कहते थे? कि जिसमें मौजू महमूल और निस्बत का तसव्वुर करते ही फ़ौरन ज़हन उनका यकीन कर लेता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अवलियात सादका कहा जाता है। तो ये जो अवलियात सादका हैं ये क्यास शेरी के अंदर नहीं होंगी, क्योंकि क्यास शेरी के अंदर एक गौर तलब बात होती है। क्या होती है? एक गौर तलब ख्याली बात होती है, झूठी भी, सच्ची भी, मुमकिन नामुमकिन, सारी मिलावट होती है। लेकिन ये जो अवलियात सादका होती है उसके अंदर एक सच्ची बात होती है, उसके अंदर गौर तलब की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो अवलियात सादका हैं, शर्त ये है कि ये क्यास शेरी के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। तो क्यास शेरी उसे कहते हैं कि वो क्यास है जो मरकब होता है ख्याली बातों से। इसके इस्तेमाल की कितनी शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि अगर
اس کو اشعار کے اندر استعمال کیا جائے تو پھر عربی گرامر یعنی لغت اور وزن دونوں درست ہونے چاہیے۔ اور اگر قیاس شعری کو کس کے اندر استعمال کیا جائے، مقدمات کے اندر، قیاسات کے اندر اور قضیوں کے اندر استعمال کیا جائے تو پھر کیا شرط ہے کہ عربی گرامر یعنی لغت درست ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ استعارات اور تشبیہات بھی ان کے اندر استعمال کیے جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اولیات صادقہ اس میں استعمال نہ کی جائیں۔ تو اسے کہتے ہیں قیاس شعری کہا جاتا ہے، جس کے اندر خیالی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے محبوب کو چاند کی تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب ایک ایسا چاند ہے جس کی بنیاد پر بٹن بند کیے گئے ہیں۔ میرا محبوب ایک ایسا چاند ہے جس کی بنیاد پر بٹن بند کیے گئے ہیں۔ ہر چاند جس پر بٹن بند کیے گئے ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، میرے محبوب کی بنیاد بھی کیا ہے، پھٹ گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب سورج کی شعاعیں کسی چیز پر بہت عرصے سے، طویل عرصے سے پڑیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، بسیدہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کپڑے کو آپ 1 سال کے لیے چھت پر رکھ دیں اور ایک شیشے کو بھی آپ 1 سال کے لیے چھت پر رکھ دیں۔ اب جب سال کے بعد آپ دیکھیں تو کپڑا کیا ہو جائے گا، بالکل بسیدہ ہو جائے گا۔ ہاتھ لگائیں گے، ذرا سا زور لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا یا اس کے اندر سوراخ ہو جائیں گے۔ اس طرح جو شیشہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، بسیدہ ہو جائے گا، اس کا بھی رنگ کیا ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ تو جب سورج کی روشنی یعنی تپش کسی چیز پر عرصے سے پڑتی رہتی ہے تو اس کو کیا کر دیتی ہے، بسیدہ کر دیتی ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک محبوب تھا وہ کیا تھا کہ اس کی بنیاد کیا تھی، پھٹی ہوئی تھی، اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی۔ تو لوگ اس کو کیا کر رہے تھے، لوگ اس کو طعنہ بازی کر رہے تھے، اس پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میرے محبوب پر تعجب کا اظہار نہ کرو، میرے محبوب کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ کیا ہے، چاند کی مثل ہے۔ کیا ہے، چاند کی مثل ہے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، بسیدہ ہو گئی ہے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے اس کی بنیاد کیا ہو جائے گی، کیا ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے۔ تو یہ اس کے اندر کیا کی، انہوں نے تشبیہ دی۔ تو کہتا ہے میرا محبوب ایک ایسا چاند ہے جس کی بنیاد پر بٹن بند کیے گئے ہیں۔ ہر چاند جس پر بٹن بند کیے گئے ہوں تو اس کی بنیاد بھی کیا ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ معلوم کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ میرے محبوب کی بنیاد بھی کیا ہے، پھٹ گئی ہے۔ تو اسے کیا سے شعری کہا جاتا ہے، جس کے اندر خیالی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی اس نے ایک خیالی بات ذکر کی۔ یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ اجتماع نقیضین جائز نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ عالم بھی اور جاہل بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ عالم ہوگا یا تو جاہل ہوگا۔ اس طرح میں بول بھی رہا ہوں اور چپ بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتماع نقیضین نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو قیاس شعری ہے اس کے اندر اجتماع نقیضین بھی کیا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جائز ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا نتیجہ آ جاتا ہے جو اجتماع نقیضین کو کیا کر دیتا ہے، جائز کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں زبان سے اپنی حاجتوں کو، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں زبان سے اپنی حاجتوں کو کیا کرتا ہوں، چھپاتا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے اپنی حاجتوں کو ظاہر کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی زبان سے اپنی حاجتوں کو چھپاتا ہوں، یعنی میری جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ میں دوسروں کو اپنی زبان سے نہیں بتاتا، میں اپنی آنکھوں سے ظاہر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں، آنکھوں سے ظاہر کرتا ہوں، رو کر ظاہر کرتا ہوں۔ تو میں اپنی زبان سے اپنی حاجتوں کو ظاہر نہیں، میں زبان سے اپنی حاجتوں کو کیا کرتا ہوں، چھپاتا ہوں، اور اپنی آنکھوں سے کیا کرتا ہوں، اپنی حاجتوں کو ظاہر کرتا ہوں۔ اور ہر آدمی جو حاجتوں کو چھپانے والا ہو وہ خاموش کہلاتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو حاجتوں کو چھپانے والا ہو وہ زبان سے وہ کیا کہلاتا ہے، خاموش کہلاتا ہے۔ اور ہر آدمی جو حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہو وہ کیا کہلاتا ہے، متکلم کہلاتا ہے، بولنے والا کہلاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، میں خاموش بھی ہوں اور متکلم بھی ہوں۔ خاموش کس اعتبار سے ہوں، کیونکہ میں زبان سے نہیں بول رہا، اور میں متکلم کس اعتبار سے ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے کیا کر رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ میری آنکھیں کیا کر رہی ہے، بول رہی ہیں۔ میری آنکھیں میرے خوشی غم پر کیا کر رہی ہیں، دلالت کر رہی ہیں۔ تو دیکھو، میں زبان سے اپنی حاجتوں کو چھپانے والا ہوں اور حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ اور ہر آدمی جو حاجتوں کو چھپانے والا ہو اسے خاموش کہا جاتا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی جو حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہو وہ کیا ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میں خاموش بھی ہوں اور متکلم بھی ہوں، خاموش بھی اور متکلم بھی ہوں۔ اب دیکھو یہاں پر یہ دونوں نقیضین ہیں، خاموش اور متکلم ہونا ایک دوسرے کی کیا ہے، نقیض ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اجتماع نقیضین جس کے اندر قیاس شعری کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ تو قیاس شعری اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر خیالی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، وہ قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے خیالی باتوں سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فصل احاطہ فصل القیاس شعری ہو، قیاس شعری جو ہے قیاس مؤلف، وہ قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے من المخیلاتی، خیالی باتوں سے، الصادقتی او الکاذبتی، چاہے وہ سچی ہوں چاہے وہ جھوٹی ہوں، المستحیلتی او الممکنتی، چاہے وہ ناممکن ہو، محال ہو، ناممکن ہو یا کیا ہو، ممکن ہو، المؤثرتی فی النفسی، جو کیا ہو، مؤثر ہو، قبضاً و بسطاً،
فی النفس دل کے اندر قبضاً و بسطاً تنگ دل کے اعتبار سے اور خوشی کے اعتبار سے، یعنی دل کو خوشی پہنچتی ہے، دل کو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی غم پہنچتا ہے۔ وَلِلنَّفْسِ اور نفس کے لیے، جان کے لیے متاوعۃ اور نفس تسلیم کرتا ہے۔ وَلِلنَّفْسِ اور نفس کے لیے متاوعۃ تسلیم ہے، یعنی نفس کیا کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے للتخییل خیالی باتوں کو، کمتاوعتہ للتصدیق جیسے نفس تصدیق کرتا ہے کس کو، قبول کرتا ہے کس کو، تصدیق کو، یعنی عام بات کو بھی جس طرح قبول کرتا ہے اس طرح یہ کیا کرتا ہے، خیالی باتوں بھی کیا کرتا ہے، نفس قبول کرتا ہے۔ بل اشد منہ، بلکہ خیالی باتوں کو تصدیقی باتوں سے کیا کرتا ہے، زیادہ مقبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ والغرض من هذه صنعتی اور غرض و غایت اس صنعت سے یعنی قیاس شرعی سے کی جو غرض و غایت ہیں، ان ينفعل النفس کہ نفس کیا کرتا ہے، ينفعل کا مطلب ہے اثر قبول کرنا، یعنی نفس جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے بالترہیب والترغیب ڈرانے سے اور شوق سے، واشترط فی شعری اور اس قیاس شعری کے اندر شرط لگائی گئی ہے، ان یکون الکلام کہ کلام ہو جاری و علی قانون لغتی قانون لغت یعنی لغت کے اعتبار سے، یعنی اس کے اندر لغت کے اعتبار سے کیا عربی گرامر کیا ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ مشتمل ہو علی استعارات پر، بدیہ کہتے ہیں نوکھے پر، رائقتن کہتے ہیں عمدہ انوکھے استعارات پر، و تشبیہات انیقۃ اور عمدہ اعلیٰ تشبیہات پر، فائقۃ اعلیٰ انیقۃ فائقۃ عمدہ اور اعلیٰ تشبیہات پر، بحیث یؤثر فی النفس اس حیثیت سے کیا وہ اثر ڈالنے والی ہو، فی النفس نفس کے اندر تاثیر عجیب اثر، و یورث اور پیدا کرے فرحاً خوشی کو، او یوجب ترحاً یا غمی کو کیا کرے، پیدا کرے۔ یہ کس کا مقصد ہے، کس کا، قیاس شعری کا۔ ومن ثم اور اسی وجہ سے لا يجوز فيه استعمال اولیات صادقہ اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے اندر اولیات صادقہ کا استعمال، کیونکہ اولیات صادقہ ایک سیدھی بات ہوتی ہیں، لیکن یہ قیاس شعری کے اندر کیا ہے، غور طلب بات ہوتی ہیں، تو اولیات صادقہ اس کے اندر استعمال نہیں کی جائیں گی۔ ویستحسن استعمال المخیلات الکاذبۃ اور پسندیدہ ہے اس کے اندر جھوٹے خیالی باتوں کا استعمال کرنا، کما قال العارف جیسے عارف کہتا ہے، الکنجوی عارف کنجوی کہتا ہے، مخاطب ہوتے ہوئے بولد ہی اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے کہتا ہے کہ فلذتی کبیدی اپنے بیٹے سے، وہ بیٹا فلذتی کبیدی ہی جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، فلزہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، کبیدن کہتے ہیں کہ جگر کو، فلذتی کبیدی ہی جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، در شعر کے اندر کہتے ہیں در شعر مپیج شعر میں نہ الجھ، در شعر مپیج شعر میں نہ الجھ، و در فن ہو اور نہ شعر کے فن کے اندر کیا ہو، الجھ، چو اکذب اوست احسن اوست کہ جو ان میں بڑا جھوٹا ہوگا، شعر کے اندر شعر جو ہو، چو اکذب اوست جو ان میں بڑا جھوٹا ہوگا، سب سے جھوٹا ہوگا، احسن ہو وہ کیا ہوگا، ان میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، یعنی قیاس شعری کے اندر جھوٹی بات بھی کیا ہوتی ہے، سچی کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ وقول القائل یصف الخمر اور کہنے والے کا قول، یصف الخمر جو شراب کی تعریف کرتی ہے وہ کہتے ہیں لہا البدر کہ شراب کیا ہے، لہا اس شراب کے لیے، البدر کیا ہے، چاند ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے، شراب کے لیے 14ویں کا چاند ہے، لہا البدر کاسن اس شراب کے لیے، البدر 14ویں کا چاند جو ہے وہ کاسن کیا ہے، پیالہ ہے، جام ہے اس کے لیے، وہی شمسن اور وہ خود شراب جو ہے وہ کیا ہے، سورج ہے، وہ خود شراب کیا ہے، سورج ہے، یدیرھا ہلال اور اس کو گھماتا ہے ہلال، ہلال کہتے ہیں کہ جو پہلے دوسرے تیسرے دن کا پتلا سا چاند ہوتا ہے وہ اس کا کیا کرتا ہے، گھماتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، گھماتا ہے۔ یہاں پر بدر چاند سے مراد کیا ہے، گلاس ہے، جام ہے جس کے اندر شراب ہے، اور وہ جو سورج ہے اس کے اندر کیا پڑا ہے، سورج پڑا ہے، تو وہ کیا ہے، شراب ہے، اور اس کو گھماتا ہے ہلال، پہلے دوسری چاند یعنی جو پلانے والا ہے، شراب پلانے والا ہے، اس کو لے کر گھماتا ہے۔ وہ کم یبدو اور بہت کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اذا مزیجت جب اس شراب کو کیا کیا جائے، ملایا جائے، نجم ستارے کیا کرتے ہوتے ہیں، بہت کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جب شراب کو لائی جائے اس پر کیا ہوتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں، تو جب وہ جو ہلال ہے یعنی جو شخص ہے جو ساقی ہے، پلانے والا ہے، جب وہ شراب کو ہلاتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر بلبلے اٹھتے ہیں۔ تو یہ شعر کے اندر انہوں نے کیا کیا، شراب جو ہے اس کو کس سے تشبیہ دی، سورج سے تشبیہ دی، اور چاند اور جو گلاس ہے، جو جام ہے، اس کو چاند سے تشبیہ دی، 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، اور جو اس کو گھمانے والا ہے یعنی جو ساقی ہے، پلانے والا ہے، اس کو کس سے دی، ہلال سے، یعنی پہلے دوسرے تیسرے رات کے جو
جو چاند ہوتا ہے اس سے اس کو کیا دی تشبیہ دی. تو اسے شعر قیاس شعری کہا جاتا ہے جس کے اندر خیالی باتوں سے کیا کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ خیالی بات انہوں نے کیا کی ذکر کی ہیں. شعر ایک اور شعر وقول الشاعر شعر اور ایک شاعر کا شعر ہے لا تعجبوا لا تعجبوا. یہ وہی والا شعر ہے جو ہم نے صغرا اور کبرا ملا کر کیا تھا. لا تعجبوا تم حیرت کا اظہار نہ کرو من بلا غلالتہ اس کی بنیان کے پوسیدہ ہونے سے. یعنی میرا جو محبوب ہے اس کی جو بنیان پوسیدہ ہو گئی ہے اس کے پوسیدہ ہونے کی وجہ سے تم کیا نہ کرو حیرت ذرا نہ ہو اس کو تنگ نہ کرو. قد ذرہ کہتی تحقیق کے قد ذرہ اس کی قد ذرہ ازرار ہو. ازرار زرن کہتے ہیں بٹن کو, ازرار اس کی جمع ہے. ذرہ یا ذرو کا معنی ہوتا ہے بٹن بند ہونا. قد ذرہ تحقیق کے بند کیے گئے ہیں ازرار ہو اس کے بٹن علی القمری چاند کے اوپر کیا کیے گئے ہیں بند کیے گئے ہیں. یعنی چاند جب کیا کرتا ہے چاند کی روشنی کسی پر پڑتی ہے تو وہ چیز کو کیا کر دیتی ہے بوسیدہ کر دیتی ہے. تو جو میرا محبوب ہے وہ بھی کس کی مثل ہے چاند کی مثل ہے. چاند سے اس کے تشبیہ دی. تو جب وہ چاند ہے تو چاند جب چاند کی کسی پر روشنی پڑے گی تو وہ چیز کو کیا کر دے گی بوسیدہ کر دے گی. تو اسی طرح یہ جو میرا محبوب ہے یہ خود چاند ہے. اس چاند نے کیا کر دیا ہے اس کی بنیان کو کیا کر دیا ہے بوسیدہ کر دیا ہے. فشبہ المحبوب بالقمر تو اس شخص نے تشبیہ دی محبوب کو چاند کے ساتھ. وقال اور کہا کہ لا تعجبوا مت حیرت زدہ ہو من انشقاق کی غلالت ہی اس کی بنیان کے پھٹنے کی وجہ سے لأنہ قمر کیونکہ وہ جو میرا محبوب ہے وہ کیا ہے چاند ہے. ذرہ علیہ الغلالۃ اس پر کیا کیے جس پر بٹن بند کیے گئے ہیں بنیان کی جس پر بنیان کے بٹن بند کیے گئے ہیں. وکل قمر ہر وہ چاند کذالک جو اس طرح ہو فغلالتہ تنشق تو اس کی جو بنیان ہو کیا ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے. ینتج یہ نتیجہ دیتا ہے غلالۃ المحبوب تنشق جو محبوب کی بنیان ہے وہ کیا ہے پھٹ چکی ہے. وقد ینتج اور تحقیق کبھی کبھار نتیجہ دیتا ہے قیاس شعری اجتماع النقیضین. کبھی کبھار یہ جو قیاس شعری ہے یہ اجتماع نقیضین کا بھی کیا کرتا ہے نتیجہ دیتے ہیں. یعنی اس کے اندر اجتماع نقیضین بھی کیا ہوتی ہے جائز ہوتی ہے. ویسے تو اجتماع نقیضین جائز نہیں ہوتی. ایک ہی شخص کو آپ عالم اور جاہل نہیں کہہ سکتے ویسے تو نہیں جائز ہوتی. لیکن یہ جو قیاس شعری ہے اس کے اندر ایک طریقے سے کیا ہو جاتی ہے قیاس شعری کے اندر اجتماع نقیضین جائز ہو جاتی ہے نتیجے کے اندر. نحو جیسے انا مدمر الحوائج باللسانی جیسے میں چھپانے والا ہوں. انا میں مدمر چھپانے والا ہوں. انا مدمر الحوائج میں چھپانے والا ہوں حاجتوں کو ضرورتوں کو باللسانی زبان سے. مظہرھا میں ان حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہوں. بالمدامع مدامع کہتے ہیں یعنی آنسوں کی جگہ یعنی آنکھوں سے کیا کرنے والا ہوں ان کو ظاہر کرنے والا ہوں. وکل مدبر اور ہر ظاہر کرنے والا چھپانے والا الحوائجی حاجتوں کو سامتن ہر شخص جو حاجتوں کو چھپاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چپ ہوتا ہے. وکل مظہرھا اور اس کو ظاہر کرنے والا متکلم بولنے والا ہوتا ہے متکلم ہوتا ہے. ینتج جو نتیجہ دیتا ہے انا سامتن میں چپ بھی ہوں متکلم اور بولنے والا بھی ہوں. ولا یشترط الوزن فی الشعر عند ارباب المیزان اور شرط نہیں لگائے گی یہ وزن کی فی شعر کے اندر عند ارباب المیزان مناطقہ کے نزدیک. مناطقہ کے نزدیک جب یہ مقدمات کے اندر قیاسات کے قضیوں کے اندر کس کو قیاس شعری کو استعمال کیا جائے گا تو اس وقت کس کی وزن کی شرط نہیں لگائے گی. کس کی شرط لگائے گی کہ عربی گرامر کیا ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے وزن درست ہو یا نہ ہو. نعم ہاں یعنی اس کے اندر قیاس شعری کو جب مقدمات کے اندر استعمال کیا جائے گا تو اس وقت تو اس کے اندر اس وقت کیا ہے اس وقت وزن کی اس کے اندر شرط نہیں ہے. نعم ہاں یفیدہ فائدہ دیتا ہے حسن کا. یہ جو وزن کیا ہے وزن جو ہے یہ کیا کرتا ہے حسن کے اندر کیا کرتا ہے فائدہ دیتا ہے. والکلام الشعری اور کلام شعری اذا انشدہ جب وہ پڑھا جائے سنایا جائے بصوت طیب اچھی آواز کے ساتھ ازداد تاثیر ہو تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے پھر نفوسی لوگوں میں نفسوں میں یعنی لوگوں کے درمیان. حتیٰ ربما یعنی یہاں تک کہ بسا اوقات جو ہیں یزیلو فرط البہجتی یزیلو گرا دیتی ہے فرط البہجتی خوشی کی زیادتی الامائمہ اماموں کو پگڑیوں کو کیا کر دیتی ہے گرا دیتی ہے ان روسی سروں سے. یعنی کبھی کبھار ایسے شعر بولے جاتے ہیں کہ ان کی تشبیہ ایسی ہوتی ہے ایسی تشبیہ دی جاتی ہے ایسے قیاس شعری استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں. جب اتنے خوش ہوتے ہیں تو ان کے امام سروں سے کیا ہو جاتی ہے پگڑی بھی کیا ہو جاتی ہے گر جاتی ہیں. والاوائل من الحکماء الینانیین اور یونانی فلاسفہ میں سے جو پہلے گزر گئے ہیں پہلے لوگ تھے کانوا احرص الناس علی شعری لوگوں میں سب
سب سے زیادہ کیا تھے حریص تھے شعر پر، یعنی شعر کیا تھے بہت پسند کرتے تھے، ان کے درمیان شعر کا کیا تھا بہت رواج تھا۔ وہ جتنی بھی باتیں کرتے تھے اکثر اوقات کیا کرتے تھے شعروں کے اندر باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے کیا ہے یہ قیاس شعری کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، کس کے اندر عربی کلام کے اندر بہت زیادہ اس کو کیا کیا جاتا تھا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی اور قیاس شعری کے بارے میں پڑھ لیا۔ آخری ہمارا قیاس رہ گیا صنعت خمسہ میں سے آخری رہ گیا، وہ کیا ہے قیاس سفسطی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔